2-3 माह से सोशल मीडिया पे, फेसबुक और यूट्यूब पे बड़ी शद्दोमत के साथ फ़िरका वाराना मवाद लोड किया जा रहा था। बदकिस्मती से किसी ने उसका नोटिस नहीं लिया और वो आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क में आग की तरह फैल गया। अब जब इदारों पे दबाव बढ़ा है तो उन्होंने बजाय इसके कि जो ज़िम्मेदारान थे और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करते, उन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुंचाते, पाकिस्तान के एक नामवर आलिम मुहक्किक जिन्हें आप अक्सर व बेशतर यहाँ मुख्तलिफ मौज़ूआत पे सुनते रहते थे प्रेस क्लब में भी, मोहतरम कंज़ुल उलमा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब को एक झूठी FIR की बुनियाद पे गिरफ्तार कर लिया गया और 4th शेड्यूल में डाल के जेल में बंद कर दिया गया। और उससे पूरे मुल्क में एक तशवीश की लहर दौड़ गई है। पुरअमन मुहिब्बे वतन अवाम परेशान है कि ये क्या हो रहा है। आज हम सब हजरात यहाँ जो मेरे साथ जमा हैं, सुन्नी एक्शन कमेटी की तरफ से हुक्मरानों को ख़बरदार करने आए हैं कि डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब को फ़ौरन रिहा किया जाए, उनके जाली मुकदमात ख़त्म किए जाएं। ऐसे मसाइल जो सदियों से इख्तिलाफी चले आ रहे, किताबें भरी पड़ी हैं और तकरीरें मुख्तलिफ ज़ाकिरीन की, वाइज़ीन की, यूट्यूब पे, फेसबुक पे सब मौजूद हैं। और उन मसाइल में से किसी एक मसले का बहाना बना के किसी शख्स को गिरफ्तार करना खामखा फ़िरका वारियत को हवा देने के मुतरादिफ है। और फ़िरका वारियत जो है पाकिस्तान को इस वक्त जो हालात चल रहे हैं किसी तरह भी सूट नहीं करती। और एक शख्स को गिरफ्तार करके एक दूसरे तबके को खुली छुट्टी दे दी गई कि वो जो चाहें करें। और उनसे भी हमने कहा है कि ये आपके मफाद में भी नहीं है, तो हमारा मुतालबा उनसे ये है, आगे मुहर्रमुल हराम भी आ रहा है, इस मसले को जल्द अज जल्द समेट लें, डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब को रिहा करें। उन्होंने कोई ऐसा लफ्ज़ जिससे माज़अल्लाह कुछ ज़र्रा बराबर भी किसी हस्ती, मुक़द्दस हस्ती की बेअदबी होती हो, ना कहा है, ना कोई सोच सकता है कि इल्मी इख्तिलाफ है, चला आ रहा है बड़ी मुद्दत से। किसी का जवाब देते हुए एक बात की है और उलमा को बार बार दावत दी है कि वो आए बैठ के इस पर बात कर लें। और वो खुद कह चुके कि अगर कोई बंदा सुप्रीम कोर्ट में, असम्बली में मुझे बुला के इस पे गुस्ताखी साबित कर दे तो मैं फांसी के लिए भी तैयार हूँ, 295C भी मुझ पे लगाएं। इस जमाने में आप दलील से बात ना करें, बहस मुबासा ना करें, आप बैठे ना और ऐसे ही एक दूसरे पे फतवे लगा के, एक पे आपने FIR कटवाई है, हमारे बहुत सारे साथी को 50 के करीब और सीढ़ियाँ लेके फिर रहे हैं ज़ाकिरीन की। अगर उन सब के खिलाफ भी FIR जो कुछ उन्होंने कहा कटनी चाहिए असूली तौर पे, और ऐसा होता है तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि मुल्क में क्या फिजा बनेगी आने वाले दिनों में। तो हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि इसको जितनी जल्द हो सके, आप बाद में आप मिन्नत समाजत करेंगे, एक एक बंदे की नुकसान होगा और जब नुकसान हो जाए तो फिर उसका इजाला मुश्किल होता है। अब मुझे नहीं समझ आई पंजाब की इंतज़ामिया क्या कर रही है, साइबर क्राइम वाले कहाँ हैं, FIA कहाँ है। यानी सोशल मीडिया पे एक चीज़ अपलोड की जाती है और वो लाखों लोग उसे देखते हैं, कोई उसका नोटिस ही नहीं लेता। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में सहाबाए किराम, अंबियाए किराम सलामुल्लाह अलैहिम अजमईन, अहले बैत अतहार की गुस्ताखियाँ खुल्लम खुल्ला, जिनको सुनने, हर सुनने वाला जो है कानों को हाथ लगाता है कि ये क्या कह रहा है, कोई नोटिस लेने वाला ही नहीं। जब हम सुनते हैं कि जनाब यहाँ फलां 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 इदारे बने हुए हैं, वैसे पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से भी मैं इन सब हज़रात की मौजूदगी में गुजारिश करता हूँ कि आपने तौहीन अदालत पे तो नोटिस लिया फ़ौरन, तौहीन अंबिया पे, तौहीन सहाबा पे, तौहीन अहले बैत पे आप कोई नोटिस ले लेते तो अच्छा था, आपकी भी नेक नामी होती, आपकी इज़्ज़त में भी इजाफा होता और मुल्क जो है इन मसाइल से भी बच जाता। जो फ़िरका वारियत फैलाने वाले कुछ मखसूस लोग थे वो भी बेनकाब हो जाते और उन्हें कानून के दायरे में लाया जाता ताकि आइंदा किसी को जरूरत न होती। इस तरह खुल्लम खुला छुट्टी दे दी जाए, अब मुल्क बनाना स्ट्रेट बना दिया जाए जंगल का कानून, तो कोई पूछने वाला ही ना हो, जिसका जो जी चाहे कहता रहे। तो इस तरह तो मुल्क नहीं चलते। इस तरह तो आप, मुझे नहीं समझ आती कि कैसे मुहर्रमुल हराम कैसे गुजार सकेंगे
امن و امان کے ساتھ فضا آپ نے پہلے تیار کروا دی. اب ایک بندے کو پکڑنے، دو کو پکڑنے سے پورا ملک ہاتھ باندھ کے تو نہیں بیٹھ جائے گا، خاموش تو نہیں ہو جائے گا. لوگوں کے مقدسات کا اگر تحفظ نہیں کیا آپ نے، اور پھر آپ خالی پکڑ دکڑ سے کہ ایک بندے کو گرفتار کر کے آپ 4 شیڈول میں ڈال دیں گے، کتنے دن رکھیں گے؟ 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے؟ آپ کو اس مسئلے کے حل کی طرف جانا چاہیے تھا. اب بہت ساری کمیٹیاں آپ کے پاس مرکز میں، وفاق میں، صوبے میں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، آئے دن آپ ان کو بلاتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے. ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے بھی، اہل اسلام کو ایک جگہ مجتمع کرنے کے لیے بھی آپ ان کمیٹیوں کو بلا لیتے تو بہت اچھا تھا. آپ اس وقت بلائیں گے، اس وقت بیٹھیں گے جب پانی سر سے گزر جائے گا. اب ڈاکٹر صاحب کی گرفتاری کی وجہ سے جو بے چینی ہے پورے ملک میں، میں انتظامیہ سے کہتا ہوں کہ اسے فوراً اور اس سے آگے مطالبے کر رہے ہیں. ان سے بھی کہہ رہا ہوں آپ سب بھی ان FIRوں کی زد میں ہیں. اپنا بچاؤ کرنے کی بھی کوشش کریں اور ملک کو فساد سے بچانے کی بھی کوشش کریں. اگر اس طرح آپ کریں گے تو لوگ، پہلے ہم کئی سال بھگتتے رہے یار، کئی سال. اور اس کے لیے حضرت قائد اہل سنت مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف جماعتوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ بٹھایا تھا تاکہ یہ مسائل وہاں حل ہوں. اور ان کو کئی دن کے پیرول پہ رہائی ملی. بیوی اہلیہ کے جنازے میں شرکت کے لیے ان کو علاج معالجے کی تمام سہولتیں، علاج یہاں کارڈیالوجی سے ہوتے ہوتے لندن تک پہنچ گیا. اجازت ہے، کھلی اجازت. وہ کہاں بیٹھے حکمران جو کہتے تھے 2 نہیں 1 پاکستان؟ یہ ایک پاکستان ہے. ایک محب وطن، مخلص عالم دین کو ایک سگے بھائی کی یہاں لاہور میں رہتے ہوئے لاہور جیل سے اجازت نہیں دی گئی، اور بڑے بڑے چوروں ڈاکوؤں کو آپ نے ہسپتالوں میں رکھا ہوا ہے اور لندن تک پہنچا دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آپ کی نیک نامی نہیں، اس سے آپ کی بدنامی ہو رہی ہے اور آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور آپ خود ہی اپنے آپ کو مذاق بنا رہے ہیں. فوری طور پہ اس پہ ڈاکٹر صاحب سے ایک تو انتظامیہ کو معذرت کرنی چاہیے اور انہیں اجازت دینی چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں سے جا کے، اپنے والدین سے، بہن بھائیوں سے، اپنے بھائی کی اولاد سے تعزیت کر سکیں، اور ان کو نہ جانے دینے کی بھی معذرت کرنی چاہیے اور ان کا پرچہ ختم کر کے فوراً لے آئیں عدالت میں. 2-4 دن لمبی تاریخ دینے کی بجائے 2-4 دن بعد عدالت میں لے آئیں، وہاں بحث مباحثہ کر لیں. اگر آپ کو شاید ثابت کر سکتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور جتنے بھی ہمارے اکابرین ہیں، ڈاکٹر صاحب تو ان کے تحفظ کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے، بڑے بڑے لوگوں سے کے مقابلے میں کھڑے ہیں، روزانہ ان کو جواب دے رہے ہیں. ان کی طرف ایسی بات کا الزام لگا کے ان کو جیل میں بھیجنا جس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے پیچھے منصوبہ بندی کچھ اور ہے. منصوبہ بندی یہی ہے کہ پاکستان کے عوام کو مشتعل کیا جائے اور وہ سڑکوں پہ نکل آئیں اور ملک کا نظام درم برم ہو جائے. کچھ لوگ برطانیہ سے بھیجے گئے ہیں، کچھ اور بہت ساری ایجنسیاں متحرک ہو گئی ہیں. تو میں آپ حضرات کی وساطت سے مطالبہ کرتا ہوں سنی ایکشن کمیٹی کی طرف سے کہ ان تمام جتنے لوگ بھی جہاں جہاں بھی اس مسئلے پہ اپنا حصہ ڈال کے اس آگ کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو قانون کے کٹہرے میں لائیں. میں بارہ دیگر پھر آخر میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ حکومت فوراً ڈاکٹر صاحب کو رہا کرے. ان کا نام 4 شیڈول میں ڈالا گیا ہے، اسے 4 شیڈول سے نکالا جائے تاکہ آنے والے دنوں میں لوگ امن اور سکون کے ساتھ پاکستان میں رہ سکیں اور اس طرح کی جتنی سازشیں ہو رہی ہیں ان کا مقابلہ کر سکیں. شکریہ. ایک تو یہ ہے کہ ہمارا آج کی پریس کانفرنس ہماری اس بل پہ نہیں ہے. ہم تو ڈاکٹر صاحب کی رہائی کے لیے جمع ہوئے ہیں سارے. ہاں، ڈاکٹر صاحب نے کوئی ریڈ لائن کراس نہیں کی. ڈاکٹر صاحب ایک علمی مسئلے کی وضاحت کر رہے ہیں اور ایک ایسا لفظ انہوں نے کہا ہے جو 1400 سال سے علماء استعمال کرتے آ رہے. ہمارے بڑے اکابرین جتنے بھی مقدسات ہیں، اہل بیت ہوں، صحابہ کرام ہوں، انبیاء کرام سلام اللہ علیہ مجمعین، ان کے بارے میں جتنے ہمارے اکابرین نے، بزرگوں نے استعمال کیا. اگر کبھی کسی مسئلے پہ ان کی طرف کسی بات کی نسبت کرنی پڑی تو ہمارے علماء نے یہ کہا کہ ان سے اجتہادی خطا ہو گئی.
اور اس پہ بھی شریعت میں ثواب ہے. یعنی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آمنے سامنے آئے تو علماء اہل سنت نے، امت نے یہ فیصلہ دیا کہ اس میں حضرت علی المرتضیٰ حق پہ تھے اور ام المومنین سے اجتہادی خطا ہوئی. کسی نے کوئی فتویٰ نہیں لگایا، کسی نے کوئی FIR نہیں کٹوائی. ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال ہوا، سارے بڑے بڑے علماء نے استعمال کیا. اب یہی کچھ ڈاکٹر صاحب نے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہلے دن جو لفظ بولا، اگلے دن انہوں نے وہ لفظ بھی کاٹ دیا. انہوں نے کہا میں یہ بھی نہیں کہوں گا، صرف ہمارا عقیدہ اہل سنت کا ہے کہ انبیاء کے سوا باقی جتنے ہیں وہ معصوم نہیں ہیں، محفوظ ہیں خطا سے. معصوم صرف انبیاء ہیں. اسی دن ان کا اس مسئلے پہ اس لفظ سے بھی رجوع ہو گیا تھا. جو محب وطن لوگ تھے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا، بجائے اس کے کوئی FIR کٹواتے اسی دن مسئلہ ختم کر دینا چاہیے تھا. اب بھی میں کر رہا ہوں کہ اس مسئلے کو جتنی جلدی، ڈاکٹر صاحب نے کوئی ریڈ لائن کراس نہیں کی. جناب بٹی صاحب، کیا ڈاکٹر صاحب نے جو جملہ استعمال کیا تھا خطا کا، اس کی آپ سپورٹ کرتے ہیں؟ اور کیا ڈاکٹر صاحب آپ نے اس جو جملہ استعمال کیا اس پہ وہ معذرت کرتے ہیں؟ تمام بڑوں نے اہل سنت اور اہل تشیع کی کتابوں میں یہ جملہ سب کے لیے سب بڑوں نے لکھا ہوا پہلے ہی. اب میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے کہ میں مجتہد نہیں ہوں نہ مفتی ہوں، لیکن انہوں سب بڑوں نے لکھا ہوا ہے. جو سب کے بڑے، دونوں مکاتب فکر کے جو بڑے ہیں، ان سب نے جہاں کہیں بھی چھوٹا موٹا مسئلہ ہے انہوں نے اجتہادی خطا ہی لکھا ہے اس کو. اور یہ بھی ساتھ لکھا کہ یہ اجتہادی خطا بھی گناہ نہیں ہوتا، بلکہ اس پہ بھی ایک ثواب عطا فرمایا جاتا ہے. بندہ اگر کوشش کرے صحیح تک پہنچنے کی، اس سے خطا ہو جائے تو اس پہ بھی، اس کوشش پہ بھی اس کو ثواب دیا جاتا ہے. اس کو گستاخی پہ کسی نے محمول نہیں کیا. آپ کو اس کو جو ڈاکٹر نے پہلے پڑھا ہے وہ آپ بیان کی کرتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب اس کی وضاحت کر چکے ہیں. نہیں، مذمت والا کوئی لفظ کہا ہے نہیں انہوں نے. کوئی لفظ مذمت والا نہیں کہا. میں مذمت کس چیز کی کروں ڈاکٹر سے؟ جی جناب جی، یہ 6 مہینے پہلے کی، 4 مہینے بعد وائرل کی گئی ہے. یہ ویڈیو 6 مہینے پہلے کی تھی. نہ جب یہ وائرل کی گئی ہے. اچھا، وائرل بھی یہ پوسٹیں انڈیا سے ڈالی جا رہی ہیں. آئیڈیاں ان کی جو ہیں آپ چیک کر کے دیکھیں. اب میں بہت دنوں دیکھتا رہا ہوں، نام یہاں کے فرقے کا استعمال کر کے ڈالی انڈیا سے جا رہی ہیں تاکہ یہ آپس میں لڑ پڑے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ پیچھے کیا ہے اس کے. سب تقریباً بول پڑے ہیں، فتوے آ گئے ہیں. کل بلوچستان کے علماء کا فتویٰ آ گیا، گجر خان کے علماء کا فتویٰ آ گیا، خیبر پختونخوا کے علماء کا فتویٰ آ گیا، اور تقریباً سب اس پہ متفق ہیں. مفتی صاحب بھی کہہ چکے کہ انبیاء کرام سلام اللہ علیہ مجمعین کے سوا انسانوں میں کوئی معصوم عن الخطا نہیں ہے، صرف انبیاء معصوم عن الخطا ہے. آپ نے یہ کہا کہ بیٹھ کے اس معاملے کا حل نکالا ہے، تو بھی آپ نے سب سے پہلے بتایا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ بیٹھ کے ہی مسئلے کا حل چاہتے ہیں، کورٹ ڈیسیژن وغیرہ نہیں. اب تو کورٹ میں ہے، بیٹھ کے بھی چاہتے ہیں. کورٹ میں بھی تو بیٹھنا، آمنا سامنا کرنا پڑے گا نا سب کو ایک دوسرے کا. وہاں بھی تو دلائل ہوں گے نا، اس کے لیے بھی تیار ہیں. لیکن میں تو ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ اس مسئلے کو بڑھانے کی بجائے ختم کرنے کا کوئی طریقہ سوچیں. شاداب قادری صاحب سنی تحریک کے کنوینر پنجاب کے، وہ گفتگو فرما دے تھوڑی. جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہ آج کی پریس کانفرنس کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کی گرفتاری کے خلاف منعقد پذیر ہے. بہت وضاحت کے ساتھ قبلہ قاری زوار بہادر صاحب نے موقف جو ہے وہ سنی ایکشن کمیٹی کا وہ بیان کر دیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو جمہوریت کی یہ دعوے دار حکومت، اس کے اندر ایک ایسی تنظیم جو باقاعدہ الیکشن کمیشن سے رجسٹرڈ ہے، ان کے مرکزی امیر کو محض ایک FIR کے اندراج کے ضمن میں
4 شیڈول میں ڈالنا مرکزی امیر کو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوریت کے نام پر دبا ہے۔ یہ روایات ایک جو میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری اقتدار کو ڈیمیج کریں گی، آمرانہ تو ہو سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ صرف ایک فرقے کے دباؤ پر یہ حکومت بلیک میل ہوئی ہے کہ محرم الحرام آ رہا ہے، اور ان دھمکیوں کے ضمن میں، پریشر میں کسی عالم دین کو اس طرح گرفتار کرنا۔ اور پھر میں یہ بھی نشاندہی کرنا چاہوں گا کہ یوں لگ رہا ہے کہ کچھ ادارے عدالتوں پر بھی اثر انداز ہو رہے ہیں، کیونکہ اتنی سی FIR پر اتنی دیر ان کی ضمانت نہ ہونا یہ بھی شکوک و شبہات پیدا کر رہی ہے۔ ایک طرف حکومتی اتحادی وہ اسلام کے حوالے سے بل پیش کر رہے ہیں، نفوس قدسیہ کے حوالے سے اپنے موقف کو بیان کر رہے ہیں، اور دوسری طرف فرقہ واریت کو حکومت ہوا دے رہی ہے۔ جس طرح سنی ایکشن کمیٹی کے حوالے سے یہ بات بیان کر دی گئی ہے کہ عید الاضحیٰ کے بعد ایک گرینڈ مشاورت کے بعد ہم اپنا اگلا لاہ عمل وہ دیں گے، اس کے اندر ایک بھرپور احتجاجی تحریک بھی شامل ہو سکتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک ان باتوں کا متحمل نہیں ہے۔ ہم اس ملک کے اندر نہ تو افراتفری چاہتے ہیں، نہ ہی فرقہ واریت چاہتے ہیں، اور نہ ہی محب وطن اہل سنت کو دیوار کے ساتھ لگانے والی پالیسیوں کو طول دینا چاہتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ وہ لوگ، وہ محب وطن جو آج تک تمام اداروں بالخصوص فوج کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک روا رکھا جائے۔ حکومت ہوش کے ناخن لے، بالخصوص پنجاب حکومت، اور ڈاکٹر صاحب کو فی الفور رہا کیا جائے۔ شکریہ۔ بہت شکریہ جناب صاحب۔